बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसार राना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसार राना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। इतनी शदीद गर्मी में मेरी ठंडी ठंडी दुआ है, कहते हैं माँ दी दुआ जन्नत की हवा। हम माँ तो नहीं हो सकते, माँ जैसा तो खैर हो ही नहीं सकता ना कोई, लेकिन हम अतबा माँ में दुआ तो किसी को भी दे सकते हैं। अल्लाह ताला आपको तत्ती हवा से भी महफूज रखे, हमेशा आसूदगी की इत्मीनान कल्ब की छाँव के अंदर ज़िंदगी गुजारें। आप, आपके बच्चे, आपके अहल खाना नज़र बद से महफूज रहें। आपका कारोबारी मुश्किलात हैं, ज़हनी जिस्मानी मुश्किलात हैं, सब में अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला हमेशा आपका हाथ थामे रखे। आज के जो वीलॉग है उसकी बड़ी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो जो गर्मी है, आप पूरी दुनिया को गर्मी ने लपेट में ले लिया। यूरोप में तो जैसे लोग ऐसे पुड़क रहे हैं जैसे पॉपकॉर्न होते हैं। ये पॉप पुड़कने को क्या कहेंगे हम? फुदक रहे हैं, उर्दू में कहेंगे फुदक रहे हैं। अच्छा, लेकिन फु फड़ा प प जो फुदकने का वो मज़ा नहीं आता है कहने का, जो पुड़कने का मज़ा आता है। लेकिन बहरहाल जो बेचारा पुड़क रहा है या फुदक रहा है, ये तो उसे पता हो कि कितनी शदीद गर्मी है। और पाकिस्तान में भी एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। उसने कहा जी ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये जो इलाके हैं इनमें शदीद किस्म के सैलाब का, तुग़यानी का, नालों में पानी का जो है ना खदशा है। जो लोग सियाहत के लिए गए हैं वो ज़रा अलर्ट हो जाएं। तो कोई पता नहीं, एकदम पानी की बाढ़ आती है और फिर वो सब कुछ बहा के ले जाती है। कोई पिछले हम 10,000 दफ़ा ये देख चुके हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आप इस बात का ख्याल रखें। अच्छा, यहाँ पे इतनी शदीद गर्मी है, वहीं पे एक शख्स जो है इस शदीद गर्मी में जो तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा है कौम के लिए, और जितनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा है, मैं नहीं समझता, मैं खुदा को गवाह करके कहता हूँ कि अगर मैं होता तो शायद मैं 1 हफ़्ता, 1 दिन, 2 दिन भी ना बर्दाश्त कर पाता। वो शख्स आज भी वहाँ जेल में है। 24 घंटे उसे कैद तन्हाई में रखा जाता है, पत्थर पिघल जाता है। अगर आपको तन्हाई दे दी जाए ना, कोई बात करने वाला ना हो, कोई बात सुनने वाला ना हो, आप 6 घंटों बाद बॉइलिंग पॉइंट पे चले जाते हैं। और वो शख्स 7 माह से कैद तन्हाई का शिकार है और अब शदीद गर्मी है। कहा यह जाता है, जो रिपोर्टेडली है, ज़ाहिर है मैं तो गया नहीं, देखा नहीं, कि जो उसकी बैरक है, जो उसका कमरा है, जो उसके बैरक का जंगला है, धूप बराह रास्त उसके अंदर आती है। और कहते हैं कि जो कूलर उसके पास है वो भी जब चलेगा ना, जब लाइट आ रही होगी, बिजली जो है उसकी लोड शेडिंग जान के की जाती है। और इस शदीद गर्मी हब्स के अंदर वो आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी बादशाहों की तरह गुजारी, प्रिंसेस की तरह गुजारी, किंग की तरह गुजारी, आज वो शदीद गर्मी के अंदर एक कोने में पड़ा है। और उसकी दाद रसी के लिए जो जिन लोगों ने उसके नाम पे दौलत इकट्ठी की, जिन लोगों ने उसके नाम पे शोहरत इकट्ठी की, वो अपने मौज मेले में लगे हुए हैं। और आज उनकी बहन अलीमा खानम ने एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी है। सलमान सफदर साहब जो हैं वो वकील हैं। इसी तरह की एक दरख्वास्त जो है बुशा बीबी के जो साहबजादी हैं उन्होंने भी दी है। और उनका कहना यह है कि जी मेरी वालदा जो हैं उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है, शदीद गर्मी धूप हब्स के अंदर उनके को रखा गया है, बूढ़ी औरत हैं। अभी कुछ दिन पहले अलीमा खानम का एक बयान, वो एक मैसेज भी एक मार्केट में आया जिसमें वो अपनी वालदा को माए नहीं मैं किनू आखा दर्द विछोड़े दा हाल नहीं, वो कह रही हैं कि माँ को उन्होंने मैसेज भेजा कि मुझ पर बहुत जुल्म हो रहे हैं। उनकी भी दरख्वास्त दायर होगी। अब इस दरख्वास्त पे मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर हसन अयूब साहब और मुनीर फ़ारूक साहब या और लोग जो हैं वो इस पे फ़ैसलों को पहले बता सकते हैं, तो इसका फ़ैसले का भी मैं आपको पहले बता देता हूँ, कुछ नहीं होना। आप 1 छोड़ के, 2 छोड़ के, 3 छोड़ के 10 दरखास्तें दायर कर दें, कुछ नहीं होने जा रहा। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर इमरान खान के लिए एक ही रास्ता है। और जो मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बात की थी कि उन्हें इस बात पे कहा जा रहा है कि जी आप इस सिस्टम को तस्लीम कर लें, इंतखाबात पे बात करना छोड़ दें और कुछ अफसरों के नाम लेके बात करना छोड़ दें तो कोई बात हो सकती है। जिस पे मैंने कल भी आपको बताया था कि मैसेज यही मिला था कि इमरान खान ने कहा कि आप मेरे जो अदालतों में केसेस हैं उनको कानूनी तरीके से चल के फ़ैसला कर लेने दें।
اور کہیں نہ کہیں ظاہر ہے عمران خان نے بھی کوئی رستہ تو نکالنا ہے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا کہ ٹھیک ہے یہ اب سسٹم آلموسٹ پورا ہونے جا رہا ہے, نئے انتخابات کا اعلان آپ کر دیں تو میں اس بات پہ تیار ہوں کہ میں اپنے سارا زور انتخابات میں لگا دوں گا. یہی وجہ ہے کہ بیرسٹر سیف سے ملاقات کا بھی کہا جا رہا ہے, اور بہت سارے لوگوں کی بہت ساری باتیں, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس ملاقات کے خلاف ہے, کیونکہ اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے اور عمران خان اندر سے کوئی پیغام بھیج دیتے ہیں اور اپنی قیادت, یہ جو موجودہ قیادت ہے سو کالڈ ڈمی قیادت, منافق کمپرومائز قیادت جو ہے, اگر اس کے خلاف کوئی بیان دے دیتے ہیں, کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو سمجھو نہ دیتے کخ دی عزت, پہلے کیڑی عزت ہے کی ہے, لیکن ان کی کخ کی عزت نہیں رہے گی. یہی وجہ ہے کہ یہ کوشش یہی ہو رہی ہے کہ یہ ملاقات نہ ہو. لیکن بہرحال اگر عمران خان کی ملاقات ہوتی ہے, اور ملاقات کسی کی تو ہونی چاہیے یار, پتہ تو چلنا چاہیے کہ وہ بندہ کس حال میں ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو انقلابی بن کے بیٹھا ہوا ہے, عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانا چاہیے, عمران خان کو. دو گھنٹے کسی کمرے تمہیں بند کر دو تو چیخا نکل جان, باں باں کر اٹھیں آپ لوگ. ایک بندہ پچھلے 1200 دن سے آلموسٹ جیل میں ہے, 7 ماہ سے کیا نام ہے وہ قید تنہائی میں ہے. اس کے جو بیرک ہے وہ اوون کی طرح ابل رہی ہوتی ہے. آپ کو ایکسپیکٹ کرتے اور لگا رہے, آپ نہ کچھ کریں, آپ اپنے گھروں سے نہ نکلیں, اے سی چلا کے گھر میں بیٹھ جائیں بس آرام سے نیٹ فلیکس لگا کے, آپ نے باہر نہیں نکلنا. لیکن اس سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھنی ہے کہ وہ دنیا بھر کا انقلاب جو ہے نا بس وہ اسی کے کھاتے پڑا رہے. بہرحال یہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہو گئی ہے, دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کچھ بھی نہیں ہونا, کوئی سنوائی نہیں ہونی, کچھ نہیں ہونا. عمران خان کو اسی طرح ٹف ٹائم ملتا رہے گا, اسی طرح اس کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی جائیں گی انٹل انلیس وہ کہیں جا کے جھک نہ جائے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ عمران خان جھکے گا نہیں, ٹوٹ سکتا ہے, اسے توڑ دیں, ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں, جھکے گا نہیں. اور ٹکڑوں میں بھی تقسیم کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ اوپر جو بیٹھا ہوا ہے نا رب کعبہ ہی ہے جو فیصلے کرتا ہے, رب کعبہ ہی ہے. اپنی طرف سے تو آپ نے عمران خان کا کیس ختم کر دیا ہوا ہے. وہ تو رب کعبہ جو ہے اوپر بیٹھا ہے, جو غفور الرحیم ہے, وہ جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے. آپ اس کی عزت کا کخ نہیں بگاڑ سکے. آپ نے جتنی اس کے اوپر گند پھینکا وہ گند کیچڑ آپ کے منہ پہ آ کے گرا. آپ اتنے خوفزدہ لوگ ہیں کہ آپ اخبارات میں یزید کا اشتہار کے اور چھاپتے ہیں نا یزید کے خلاف, تو اس میں بھی اپنی تصویر دے دیتے ہیں, سمجھ نہیں آتی. اتنے خوفزدہ لوگ ہیں آپ. اور وہ جیل میں بیٹھا ہے, آپ اس کا ٹی وی پہ نام نہیں لے سکتے, اخبارات میں اس کا نام نہیں لے سکتے, اور آج بھی وہ آپ سے زیادہ پاپولر ہے. آج بھی صبح اٹھ کے پتہ نہیں کتنے لوگ, اور رات گئے تک اس کو کتنے لوگ اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتے ہوں گے. میں نے آپ کو بہت دن پہلے بھی کہا تھا, پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ امریکہ ایران کی جو صلح ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے دو لڑاکا میاں بیوی کے درمیان وقتی طور پر مصالحت ہو جائے, لیکن لڑائی اپنی تھاتے رہتی ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ جنگ شروع ہو گئی ہے, اور آج دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر باقاعدہ حملے کیے ہیں. اور یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارے بحری جہاز کے اوپر 4 بار ایران نے حملہ کیا ہے, جبکہ ایران نے یہ کہا ہے کہ امریکہ نے بھی ہم پہ حملہ کیا ہے. اور یہ حملہ جو ہے اس کے بعد خطے کے اندر ایک دفعہ پھر جو ہے حالات کشیدہ ہو گئے. ہوا یہ ہے کہ جو یہ آبنائے ہرمز ہے نا, یہ ابھی تک ڈائجسٹ نہیں ہو رہی امریکہ کو. ایران نے کہا جی میں نے کھول دی ہے, لیکن جو رستے میں نے کہے ہیں انہی پہ سے شپس جائیں گی, ان کے علاوہ کہیں سے گئیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جناب, اور ہم اسے روکیں گے. آج کہیں امریکہ نے اپنی طرف سے, امریکہ بڑا سیاڑا ہے نا, بہت ہی بڑا سیاڑا ہے, اس نے کہیں یہ کیا کہ اس نے آبنائے ہرمز میں کچھ ایسے رستے تلاش کرنے کی کوشش کی جہاں سے وہ ایران کو بائی پاس کر کے گزر جائے. ایک اس کا بحری جہاز آئل ٹینکر جو ہے جو گزر رہا تھا, جس پہ ایران نے اسے روکا, جہاں سے یہ جنگ چھڑ گئی. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق 4 بار اس جہاز پہ حملہ کیا گیا. پاسداران انقلاب نے دھمکی دی ہے کہ جناب اگر امریکہ نے اب ہم پہ حملہ کیا تو پھر ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. اس دھمکی کے بعد وہ جو ایک معاہدہ تھا نا, جو امن معاہدہ بار بار کہا جا رہا تھا, جس کی طرف میں آپ کو اشارہ کرتا تھا کہ یار یہ بس ایسے ہی ہے کہ کیا کہتے ہیں, بیوی چلی گئی نا میں کہ اپنے
تو اگلے دن ہی واپس آ گئی. تو اس کے میاں نے کہا کہ آپ تو 1 ہفتے کا کہہ کے گئی تھی. تو کہتی کہ میں وہاں گئی تھی تو ایسے ہی ہر وقت چلتا تھا, موجے بچے کر رہے تھے, میرا دل نہیں لگ رہا تھا. انہوں نے کہا دل کیوں نہیں لگ رہا تھا؟ انہوں نے کہا میری بھائیوں سے بھی لڑائی ہوئی, میری بھابھی سے بھی لڑائی ہوئی, لیکن جو لڑائی کا مزہ آپ کے ساتھ ہے نا وہ ان کے ساتھ نہیں ہے, لہٰذا میں واپس آ گئی ہوں. تو جڑا مزہ ہوں دونوں نوں پی گیا نا ایک دوجے دا, یہ ابھی ختم نہیں ہوگا. آج بحرین میں, کویت میں, سعودی عرب میں, قطر میں امریکی اڈوں پہ ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. ہائی الرٹ کا مطلب یہ ہے کہ جناب کسی وقت بھی کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے. اس سے اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جو میرا جو نیریٹو جو بار بار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جناب علی یہ معاہدہ ابھی آگے جا کے آپ دیکھیے گا اس سے پہلے کتنا کچھ تباہیاں پھرتی ہیں. اور آج آپ یہ جو جنگ دوبارہ شروع ہو گئی اس سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ اس معاہدے کی اہمیت یا وقت کیا ہے. یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا جب تک آپ نے ہرمز کے حوالے سے امریکہ دل سے یہ تسلیم نہیں کر لے گا کہ ہاں جی ایران دی جگہ یہ, تب تک یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اچھا جی, کل تھا جمعہ اور ہمیں توقع یہ تھی کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان ہوگا. جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو پاکستان میں 255 روپے کا تیل تھا, اور اب اس وقت جو عالمی مارکیٹ میں تیل ان سب چیپسٹ سطح پہ آ کے $70 سے بھی نیچے آ گیا ہے. اب اگر آپ اس بات کو سمجھیں کہ $70 سے نیچے آنے کا مطلب کیا ہے تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. $70 سے نیچے آنے کا مطلب یہ کہ پاکستان میں پریکٹیکلی جو پیٹرول ہے اگر لیوی ہٹا دی جائے تو 110-115 روپے لیٹر ملنا چاہیے. اب آپ سوچیں کہ اگر 110-115 روپے لیٹر ملے تو پاکستانیوں کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے. میں بھی شہباز شریف کی تعریفیں کرنے پہ مجبور ہو جاؤں گا, میں بھی کہوں گا کہ یار اس حکومت نے کمال کر دیا. لیکن اگر پریکٹیکلی 115-120 روپے پیٹرول ہے تو اس کا مطلب ہے 180 روپے قوم کے جیب پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. اب یہ ڈاکہ کیا ہے؟ لیوی کا آپ کو پتا کہ لیوی کے نام پہ اب سنا پھر لیوی جو ہے کو بڑھا رہی ہیں 7 روپے. اور اس حکومت کے آپ اندازہ کریں کہ اس نے جتنا صاف انکار کر دیا پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے سے, اور اس نے عوام کے لیے یہ کہہ دیا کہ جناب علی تم جاؤ بھاڑ میں, جو میری آئل کمپنیاں ہیں نا ان کے پیٹ کا ایندھن جو ہے نا دوزخ وہ بھرتی رہنی چاہیے. یہ آئل کمپنیوں نے جب پیٹرول مارکیٹ میں مہنگا ہوا تھا اور پاکستان کے اندر جو سینکڑوں کیا نام ہے لیٹر یا ٹن وہ کیا کہلاتا ہے آئل موجود تھا, تو اسی رات پیٹرول مہنگا کر دیا گیا تھا. تو ان آئل کمپنیوں سے کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ یہ پیٹرول تو تم نے سستا خریدا تھا جو تم نے مہنگا بیچ دیا ہے. اچھا, میں ایک بڑے سینئر موسٹ اینکر ہیں, بلکہ اب میں ان سے کسی دن پوچھوں گا بھی, نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ میرا مطلب کسی کی تضحیق نہیں ہے, میں گفتگو کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے کہا یہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا, آپ کو پتہ ہے کہ نفسیات کیا ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کی؟ میں نے کہا نہیں. کہ جی وہ انہوں نے پھر مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ جب اعلان ہو جاتا ہے تو پیٹرول جو یہاں پہ بھی ہوتا ہے اس پہ بھی اطلاق ہو جاتا ہے. یہ وہ ایک سائنس ہونی ہوتی تھی. میں نے میٹرک وتھ سائنس ہی کیا, لیکن مجھے کچھ کیونکہ اتنا پتہ نہیں, میں نے فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھی تھی, تیل ویل پڑھا نہیں تھا, میں چپ کر گیا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ فارمولہ اس پہ اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. آئل کمپنیوں نے کہا جاتا ہے کہ پچھلی دفعہ اربوں روپے کی ایک رات میں دہاڑی لگائی, اور ابھی آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ایک آئل کمپنی کے خلاف تحقیقات شروع ہوئی ہیں جس میں اس نے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس نے اربوں روپے کا فراڈ کیا ان پیٹرول کی قیمتوں کے اندر. اب جب کل یہ توقع کی جا رہی تھی کہ پیٹرول جو ہے وہ سستا ہو جائے گا اور کچھ عوام کو ریلیف ملے گا, یہاں تک آپ سنیں ذرا, جیٹ فیول آئل جو ہے نا جس سے طیارے چلتے ہیں, پرائیویٹ جہاز, ہیلی کاپٹر, لوگوں کے یہ وہ امیر لوگوں کا آنا جانا, اس میں 7 روپے کو 40 پیسے کمی کی کر کے وہ 231 روپے کا ہو گیا ہے فی لیٹر جیٹ فیول آئل جو ہے. جبکہ جو بشیر بیچارہ موچی میرے لیے وزیر اعظم سے زیادہ باعزت ہے, حلال کی روزی کماتا ہے, محنت کی روزی کماتا ہے, کوئی 2 نمبر نہیں کرتا, جوتی گانٹتے ہوئے کوئی 2 نمبر ٹانکا نہیں لگاتا. ایسے قومی خزانوں میں جدوں مرضی ٹانکا لگا دیتے ہیں. وہ جو اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوائے گا وہ 300 کا ہوگا, لیکن میاں منشا صاحب اپنے جہاز میں جو پیٹرول ڈلوائیں گے وہ 231 روپے کا ہوگا. اندازہ کریں اس ملک کے اندر
آپ کتنی خوبصورتی سے اس غریب عوام کو یہ بتا رہے ہیں. ایسا تو روانڈا میں نہیں ہوتا یار, یوگنڈا میں نہیں ہوتا, نمیبیا میں نہیں ہوتا یار, جو ہمارے ایک ساتھ اس قوم کے ساتھ اس وقت یہ حکمران کر رہے ہیں. اور آئل کمپنیاں جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں ایسے ہی ہیں جیسے کیا کہتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی تھی. ان کا اتنا کنٹرول ہے کہ وزیر اعظم ان کے آگے نہ چوں کر سکتے نہ چاں کر سکتے. کل جب یہ اعلان کیا جانا تھا تو آئل کمپنیوں نے اتنا پریشر ڈیولپ کیا کہ وزیر اعظم وہ کہندے بھی میں نے عجیب جہی لگتا ہے, شہباز شریف صاحب نے وہ جو اعلان کرنا تھا وہ چپ کر کے خاموشی اختیار کر لی, ایک لفظ بولنے کے اوپر تیار نہیں ہے. عوام کو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جی میں آپ کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتا, آپ جاؤ بھاڑ میں. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہیں وہ آئل کمپنیاں ہیں جن کے ہیڈ آفیسز بھی پاکستان میں نہیں, یہ پیسہ سارا باہر جاتا ہے, یہ اکانومی یہ سارا دولت کٹھی کر کے جو باہر ہیڈ آفیسز ہیں, کوئی کسی کا قطر میں ہے, کسی کا یو اے ای میں ہے, کسی کا کہیں, یہ سب آئل کمپنیوں کے پیسے وہاں جاتے. یعنی آپ اندازہ کریں چلو پاکستان میں ہی خرچ ہو جانا تو کوئی ہوتا ہے کہ چلو کوئی نہیں یہ بات نہیں. اب وہ جو اپنا اظہر صدیق ہے وہ تو تم آپ کو پتہ ہے ہر عوامی مسئلے میں بھائی وہ کھڑا ہو جاتا ہے. جوڈیشل ایکٹ کیا نام ہے پینل جو ہے اس کے وہ پتہ نہیں ہیڈ ہے یا نہیں ہے, مجھے نہیں پتہ. مجھے یہ پتہ ہے کہ اظہر صدیق کا مطلب ہی جوڈیشل ایکٹ پینل ہے, وہ عدالت چلے گئے اور انہوں نے جا کے عدالت کا کنڈا کھڑکایا کہ جناب یہ آئل کے اوپر آپ ہی کچھ کریں. تو پھر وہی گل آئے گی لیما خانم کی درخواست والی, جائے میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. اظہر صدیق وہاں سے بھی یہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہ ہو جائے, پہلے پہ 1 لاکھ روپے میں جرمانہ تو پھر 1 لاکھ ہو جائے گا. بھائی تو عوام کی بات کیوں کرتا ہے, تو غریب آدمی کی بات کیوں کرتا ہے؟ مرتے ہیں تو مر جائے. یہ قوم پاکستان اسی لیے تو پیدا ہوئی ہے کہ ہم مرتے رہیں, ہمارے اب جو بچے ہیں وہ بے آسرا پھرتے رہیں, آپ کے بچوں کے لیے بلو پاسپورٹ جاری ہوتے رہیں. ہمارے بچے وہ سرگودا میں کہ کہاں میں نے پڑھا تھا کہ اس بچے کے ساتھ زیادتی کی وہاں کے طاقتوروں نے اور اس کے بعد اسے گڑھے میں پھینک کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی. یہ معاشرہ جو ہے ویسے خیر ہے ایسے قابل ہے نا, جتیاں بجنی چاہیے, سویرے بھی جتیاں بجنی چاہیے, شام میں بھی جتیاں, ہے ہی ایسے قابل نہیں. جن کی اپنے اندر رحم ختم ہو جاتا ہے نا ان کے اوپر اللہ بھی رحم کرنا بند کر دیتا ہے. لیکن اس ساری چیز میں ایک میں نے ضرور کرنی, دیکھو ہر ویلے میں آگ نہیں سوٹ دوں, ایک خوبصورت بات میں آپ سے شیئر کروں گا, اور یہ کہ جہاں پہ ہمارے سارے اداروں پہ میں ہمیشہ روز فاتحہ پڑھتا ہوں, روز شام غریبہ کرتا ہوں. میں نے ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا جس میں ایک بچہ ہے جس کے جو غبارے بیچتا, کہیں ابھی پچھلے 2 دن پہلے آندھی واندھی آئی تو اس کے ہاتھ سے وہ نکل گئے غبارے, وہ کہیں جا کے اڑ گئے اوپر ایک ٹاور پہ. آپ یقین کریں 1112 کے اہلکار آئے اور انہوں نے وہاں سے چڑھ کے وہ غبارے نیچے اتارے اور اس بچے کو دیے. گئے گزرے دور میں یار یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے. اس بچے کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آئی ہوگی, اس بچے کے چہرے پہ جو یہ آئی ہوگی کہ اب میں گھر اپنے روٹی لے جا سکوں گا یہ غبارے بیچ کے, وہ اتنی بڑی سروس ہے یہ 1112 کی کہ میں خود انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان اہلکاروں کو جنہوں نے اس گئے گزرے گھٹیا دور کے اندر کمزور اور غریب بچے کی آواز کے اوپر لبیک کی. انشاءاللہ صبح بات ہوگی آپ سے.